अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कौन सी दुआएं हैं, वो कौन सी ऐसी ज़िक्र हैं और कि जिनको पढ़कर मैयत को सवाब पहुँचाया जा सकता है। और मैयत पर जो लोग बैन करते हैं तो उससे मैयत को क्या तकलीफ़ पहुँचती है, और इसके अलावा इंसान जब मर जाता है तो उसके अमाल की फ़रिश्ते कहाँ जाते हैं। आज मैं अपने व्यूवर्स के साथ तमाम डिटेल्स शेयर करूँगी, और काइंडली व्यूवर्स आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हज़रत अब्दुल अज़ीज़ जो जलाल के साथी थे, उनसे रिवायत है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने कब्रिस्तान में सूरह यासीन पढ़ी तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से मुर्दों के अज़ाब में कमी फरमाएगा और पढ़ने वाले को मुर्दों की तादाद के बराबर सवाब मिलेगा। करतबी से रिवायत है कि मुर्दों के पास यासीन पढ़ना, इसके दो मुकाम हैं, एक मरते वक्त और दूसरा कब्र के पास बैठकर यासीन पढ़ी जाए तो पढ़ने वाले और मैयत को बहुत अजर मिलता है। इमाम गज़ाली ने अहया अल उलूम में और मौलाना अब्दुल हक ने अहमद बिन हम्बल से रिवायत करते हुए आक़िबत में बयान किया है कि जब तुम कब्रिस्तान में दाखिल हो जाओ तो सूरह फातिहा, माउज़-तीन और इखलास पढ़ो। इसका सवाब अहले कब्र को पहुंचा दो कि ये सवाब पहुंचता है। और यानी आप सबसे पहले कब्रिस्तान में दाखिल होते साथ सूरह फातिहा से पढ़ना शुरू करें और उसके बाद आप माउज़-तीन पढ़ें और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर इसका सवाब अहले कब्र को पहुंचाएं तो उनको ये सवाब पहुंचता है। करतबी ने बयान किया है कि पढ़ने का सवाब पढ़ने वाले को है और मैयत को सुनने का सवाब है। और जैसा कि पारा नंबर 9 सूरह अराफ की आयत नंबर 204 में इरशाद खुदावंदी है, व इज़ा कुरियल कुरआन फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। लिहाजा खुदा के करम के बाईद नहीं कि अल्लाह पढ़ने और सुनने वाले दोनों का सवाब मैयत को पहुँचता है। फतादा काजी खां में है कि जो मैयत को मानूस करना चाहिए वो कब्र के पास पढ़े, वरना कुरान जहाँ चाहे पढ़े, खुदा हर जगह से इंसान की किरात सुनता है और अल्लाह ताला इंसान को सवाब भी अता फरमाता है और मैयत को भी सवाब मिलता है। काजी अबू बकर बिन अब्दुल बाकी अंसारी ने सलमा बिन उबैद से रिवायत की है। वो कहते हैं कि हम्माद मकी ने बताया कि एक रात मैं मक्का के कब्रिस्तान की तरफ चला गया। एक कब्र के पास मैं सो गया। मैंने देखा कि कब्र वाले हल्का दर हल्का खड़े हो गए हैं, यानी जमात की शक्ल में खड़े हैं। मैंने उन लोगों से यानी मुर्दों से दरियाफ्त किया कि क्या क़यामत आ गई है। उन्होंने कहा कि नहीं, अलबत्ता हमारे एक भाई ने सूरह इखलास कब्रिस्तान में पढ़कर सब मुर्दों को उसका सवाब पहुंचाया, लिहाजा वो सवाब हम सब एक साल से तकसीम कर रहे हैं। इब्ने साद ने मूरख से रिवायत की है, कहते हैं कि हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वसीयत की कि इनकी कब्र पर 2 शाखें रख दी जाएं। और तारीख़ इब्ने नज्जार में कसीर बिन सालिम के तस्करे में है कि उन्होंने वसीयत की कि जब उनकी कब्र मिट जाए तो उस कब्र की तामीर दोबारा न की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र करम फरमाता है जिनकी कब्रें मिट जाती हैं। इसलिए मैं तमन्ना रखता हूँ कि मेरा शुमार भी इन लोगों में हो जाए जिनकी तरफ अल्लाह ताला नज़र करम फरमाता है और मेरी कब्र का नामो निशान तक मिट जाए। चुनाचा इब्ने नज्जार के मुताबिक आसार में इस किस्म की रवायात मिलती हैं। जो एक और रिवायत में हज़रत वहाब बिन मंबा से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसी कब्रों के पास से गुज़रे कि जिन कब्रों को अज़ाब हो रहा था, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल बाद दोबारा उन कब्रों के पास से गुजरे तो आपने देखा कि कब्रों में से अज़ाब ख़त्म हो चुका था।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں سوال کرنے پر آسمان سے ندا آئی، یعنی رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے اس قبروں کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ندا آئی کہ ان کے کفن پھٹ گئے، ان میتوں کے بال بکھر گئے، میتوں کی قبریں مٹ گئی، لہٰذا میں نے ان پر رحم کیا کیونکہ میں ایسے لوگوں پر رحم کیا کرتا ہوں۔ اسی طرح میت کی قبر میں نفع دینے والی چیزیں ایسی کون سی ہیں جو میت کو فائدہ پہنچاتی ہیں؟ اور ابن ابی دنیا نے ثابت بنانی سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر میں جب اسے اتارا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تو آرام سے سو جا اور خدا تجھ سے راضی، اور جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے تو اس کی قبر میں وسعت کرتی جاتی ہے اور ایک کھڑکی میت کے لیے جنت کی جانب کھول دی جاتی ہے۔ جو مومن روح ہوتی ہے، جو مومن میت ہوتی ہے، اس کے لیے یہ انعام ہے، وہ جنت کی نعمتوں اور خوشبوؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد میت کے پاس اس کے نیک اعمال آتے ہیں اور میت سے کہتے ہیں کہ ہم نے تجھ کو پیاسا رکھا، یعنی تو نے روزہ رکھا، راتوں کو تجھے جگائے رکھا اور مصیبت میں تجھے ڈالا، تو آج ہم تیرے غم گسار ہیں، حتیٰ کہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 انسان کی چیزیں واپس آ جاتی ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو میت کے ساتھ اس کی قبر میں جاتی ہے، یعنی اس کے میت کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس چلے جاتے ہیں، لیکن میت کا جو عمل ہے وہ قبر میں اس کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو مومن کے اعمال صالح اس کو قبر میں آ کر گھیر لیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، جہاد، صدقہ۔ اب جب عذاب کے فرشتے میت کے پیروں کی طرف سے قبر میں داخل ہوتے ہیں تو پیروں کی طرف سے نماز کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ان پیروں سے یہ کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو جب عذاب سر کی جانب سے میت کے پاس آتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ دور ہو جا، اے عذاب تو چلا جا یہاں سے، یہ اللہ کے لیے پیاسا رہا کرتا تھا۔ تو عذاب جب جسم کی طرف سے آتا ہے تو حج اور جہاد عذاب کے آڑے آ جاتے ہیں، تو عذاب ہاتھوں کی جانب جب پڑتا ہے تو میت نے جو صدقہ دیا ہوتا ہے وہ صدقہ آ کر اس کے ہاتھوں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور عذاب سے کہتا ہے، عذاب کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان ہاتھوں کو کیوں عذاب ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں رزق بانٹا کرتے تھے۔ پھر انسان کو مبارکباد دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو زندگی اور موت دونوں ہی میں کامیاب رہا۔ پھر فرشتے اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاتے ہیں اور اس کی نظر جہاں تک وسیع جاتی ہے وہاں تک قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور ایک قندیل کو قیامت تک کے لیے وہاں روشن کر دیا جاتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے یزید بن ابی منصور سے روایت کی ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھتا تھا، لہٰذا جب اس شخص کی موت کا وقت آ گیا تو رحمت کے فرشتے آئے کہ اس کی روح قبض کریں، تو قرآن نکل آیا اور کہنے لگا کہ اے مولا، اس کا سینہ میری قیام گاہ تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن پاک اور حفظ قرآن زیادتی عمر کا سبب ہے۔ ابن خزیمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب قبر میں انسان کو پہنچتا ہے: علم، ولد صالح، کوئی کتاب، کوئی مسجد، مسافر خانہ، نہر یا کنواں کھدوا دینا، کھجور کا درخت
صدقہ جاریہ، ان تمام اشیاء کا ثواب میت کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار سے روایت ہے کہ میں جمعہ کی رات ایک قبرستان میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور چمک رہا ہے، تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبرستان والوں کی مغفرت کر دی ہے۔ تو اچانک مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ اے مالک بن دینار، یہ مومنوں کا تحفہ ہے اپنے مومن بھائیوں کے لیے۔ میں نے غیبی آواز کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ یہ ثواب کس نے بھیجا ہے؟ تو آواز آئی کہ ایک مومن بندہ اس قبرستان میں داخل ہوا اور اس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کا ثواب تمام میتوں کو لیے بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ثواب کی وجہ سے یہ روشنی ہم تمام مردوں کو اور یہ نور ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ پھر میں بھی ہر شب جمعہ کو ثواب ہدیہ کرنے لگا تو خواب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے مالک، جتنے نور تو نے ہدیہ کیے ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی اور تیرے لیے جنت میں محل بنا دیا۔ ابن ابی دنیا نے یسار بن غالب سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک رات خواب میں حضرت رابعہ بصری کو دیکھا، میں ان کے لیے بہت دعا کیا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے یسار، تمہارے بھیجے ہوئے تحفے اور ہدیے مجھے اللہ تعالیٰ نورانی طباقوں میں ریشمی رومالوں سے ڈھک کر پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے اس کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ جو تم میرے لیے دعائیں کرتے ہو یا جو کچھ تم میرے لیے ذکر کرتے اور پڑھتے ہو۔ طبرانی نے اوسط میں اپنی سند سے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میری امت قبر میں گناہ سمیت داخل ہوگی، یعنی امت کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے ساتھ قبروں میں داخل کیا جائے گا، لیکن روز قیامت جب میری امت قبروں سے نکلے گی تو میری امت بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ احمد اور اصحاب سنن اربعہ نے روایت کی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور اس کنویں کا نام انہوں نے سعد رکھا، تاکہ ان کی والدہ کو مرنے کے بعد بھی جتنے لوگ پانی استعمال کریں یا پانی کو پئیں گے تو ان کو ان کی ماں کو اس کنویں کے کھدوانے کا اجر ملتا رہے گا۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت انس سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص میت کو اصال ثواب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس اصال ثواب کو نور کے طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قبر والے، یہ ہدیہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، تو اسے قبول کر لے۔ یہ سن کر وہ میت خوش ہو جاتی ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ بہیقی نے شعب الایمان میں اور اس بہانی نے ترغیب نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کیا تو اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، اور جن کی طرف سے حج کیا گیا ہے ان کو پورا اجر آخرت میں ملے گا۔ نیز رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے مردہ رشتہ داروں کی جانب سے حج ادا کیا جائے۔ ابن شیبہ نے حجاج بن دینار سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی اطاعت کے بعد نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے نماز پڑھو، اور اپنے روزے کے ساتھ ان کے لیے روزہ رکھو، اور صدقہ کے ساتھ ان کے لیے صدقہ کرو۔
شیخین نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی روزے رکھ سکتا ہے۔ ابو نعیم نے ابو سعید سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ مومن کی روح قبض فرما لیتا ہے تو مومن کے جو فرشتے ہوتے ہیں، اس کے اعمال کے فرشتے، وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا الہی، تو نے ہم کو اپنے مومن بندے کے اعمال لکھنے پر مقرر فرمایا تھا، اب تو نے اس مومن بندے کی روح کو قبض کر لیا ہے، تو اب تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان پر اقامت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر آسمان میری تسبیح و تقدیس کرنے والے فرشتوں سے بھرا پڑا ہے، تو وہ فرشتے عرض کریں گے پھر ہمیں زمین پر رہنے کی اجازت دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میری زمین میری تسبیح کرنے والی مخلوق سے بھری ہوئی ہے، ہاں تم اسی بندے کی قبر پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں میری تسبیح و تحلیل کرو اور میری بڑائی بیان کرو اور قیامت تک ایسا ہی کرتے رہنا، یہ سب میرے بندے کے نامہ اعمال میں لکھو۔ بعض روایات میں ہے کہ کافر کے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر پر واپس جاؤ اور اس پر روز قیامت تک لعنت کرتے رہو۔ مزید میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ ایسی کون سی حرکتیں ہیں جب بندہ مرتا ہے تو لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، ایسی کون سی بری باتیں ہیں جو کہ جانے انجانے میں لوگ کر جاتے ہیں، مثلا مردے کو برا کہہ دیتے ہیں، اور پھر زندہ لوگوں کے جو کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میت سے بھی پوچھ ہوتی ہے، مثلا اعمال صالح اور نیک اولاد جو ہے وہ بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، تو اگر اولاد بھی کوئی ایسے کام کرتی ہے تو آخر میں میت سے کیسے پوچھ گچھ ہوتی ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیلز نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے دل کی تمام جائز اور میٹھی مرادیں پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ رکوع اور سجود ادا کروا لے کہ جس سے ہماری نجات اور بخشش ہو جائے، آمین ثم آمین۔ نازشہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔